इमरान खान ने साबिर शाकिर की आखिरी वीडियो 4 अगस्त को सुनी होगी 2023 में। या इमरान खान को कंट्रोल करने में सोशल मीडिया का या यूट्यूब चैनल्स का इनका हाथ है। गुस्सा उन बेशर्मों पे आता है जो लोग इसको जस्टिफाई करते हैं कि हाँ यार देखे ना, ये सारा कुछ इसलिए जस्टिफाइड है कि एक बंदा अमेरिका में बैठ के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद कर रही है। हर वो आर्मी चीफ तनकीद का निशाना बना है जो डिक्टेटर बना। एयर चीफ इतने गुजरे हैं, उन पे कोई तनकीद क्यों नहीं करता? नेवल चीफ गुजरे हैं, उन पे तनकीद क्यों नहीं करता? उनको पुरानी आदत है कि जी आलमी शतरंज या आलमी जरूरत बना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर और मैं आपकी खिदमत में इमरान रियाज। आज 28 अप्रैल है जी और दिन है मंगल का। एक तो आपने एक व्लॉग करवाया थैंक यू फॉर नाश्ता यूट्यूबर्स के नाम पे, एक तो आपने यूट्यूबर्स के नाम पे व्लॉग करवाया। दूसरा, आजकल एक बहुत बयानिया चल रहा है और वो ये कि ये जो बाहर बैठे हैं लोग, वो ये सारे के सारे मसाइल की जड़ हैं और असल फसाद वो करते हैं, जबकि पाकिस्तान में सब बहुत अच्छा बह रहा है, दूध शहद की नहरें बह रही हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है और कोई मसला नहीं है। और इमरान खान साहब के मामलात भी जो बाहर बैठे लोग हैं वो ख़राब कर रहे हैं, पीटीआई को भी वो ख़राब कर रहे हैं और कोई मामला सेट नहीं होने दे रहे। आइन शिकनी के ज़िम्मेदार भी वो हैं और जमहूरियत को भी वही कर रहे हैं और मीडिया को भी, जो कुछ मीडिया के साथ हो रहा है। तो ये बुनियादी बात, असल मौजू की तरफ ये लोग क्यों नहीं आते? हमारे दोस्त जो हैं सारे के सारे। साबिर भाई, इमरान खान ने साबिर शाकिर की आखिरी वीडियो 4 अगस्त को सुनी होगी 2023 में। उसके बाद से लेकर अब तक आपको इमरान खान साहब ने नहीं देखा। बिल्कुल, क्योंकि 5 को वो गिरफ्तार हो गए थे। हाँ जी। मेरी आखिरी वीडियो इमरान खान ने सुनी होगी 7 या 8 मई 2023 को, जब आपको अगवा किया गया। क्योंकि मैं उसके बाद अगवा हो गया था। जब खान साहब बाहर आए तो मैं फिर जबरी तौर पे लापता था, और जब मैं बाहर आया तो फिर खान साहब अंदर थे। तो मेरा तो और 3 साल हो गए, खान साहब ने मुझे सुना ही नहीं। बिल्कुल, हम उनकी राय पे असरअंदाज हो सकते हैं। अब ये बार बार एक बयानिया पाकिस्तान में फैलाया जाता है कि इमरान खान का दिमाग खराब करने में या इमरान खान को कंट्रोल करने में सोशल मीडिया का या यूट्यूब चैनल्स का इनका हाथ है। सवाल ये पैदा होता है कि आपने कितने प्रोग्राम किए उस्मान बुज़दार के खिलाफ? मुझे तो अपने याद भी है कि मैंने 1.5 दर्जन प्रोग्राम किए थे। सही है। और टका के किए थे। तो क्या इमरान खान ने उसको तब्दील कर दिया था? बिल्कुल नहीं। इमरान खान ने जब फैसला किया कि वो अपनी पार्टी में इलेक्शन करवाएगा, सबने मुखालफत की। क्या इमरान खान ने उसको तस्लीम किया? इमरान खान ने कहा कि मैं असेंबलियों से इस्तीफा देने जा रहा हूं, सबने मुखालफत की। क्या इमरान खान ने ये बात मानी लोगों की? इमरान खान इन चीज़ों से कंट्रोल नहीं होता। और वो एक दफ़ा नहीं, इमरान खान ने एक दिन एक वाकया सुनाया था। साबिर भाई, आपको मैं याद दिलाता हूँ, इमरान खान स्टेज पे खड़े थे, 2015-16 की बात है ये। इमरान खान ने कहा कि मेरा पहला मैच था, पहली दफ़ा मैं टेस्ट मैच खेलने के लिए लाहौर के क्रिकेट स्टेडियम में, कदाफी स्टेडियम में गया। तो कहते नहीं मेरी बारी आ गई। खान साहब ने कहा जी मैंने बल्ला पहना, पैड शर्ट लगाए और मैं जा रहा था क्रिकेट खेलने के लिए, बैटिंग करने के लिए। कहते पूरे स्टेडियम में नारे लग रहे थे, लाहौर दा शेर, पंजाब दा शेर। तो इमरान खान साहब कहते जी मैं बड़ा राजी। मैंने कहा यार क्या तारीफें हो रही, कमाल हो गया। वाह, खान साहब पहली गेंद पे आउट हो गए। वो जो 70 गज खान साहब अंदर गए थे ना, वो वापसी पे 700 गज हो गया। अब वही लोग जो है वो गालियां दे रहे हैं। इमरान खान ने खुद ये वाकया सुनाते हुए कहा कि मैं तो वो बातें भी नहीं बता सकता जो लोगों ने मेरे साथ की उस वक्त। तो तब वो कहते हैं मैंने एक बात अंडरस्टैंड कर ली थी कि मैंने अपनी ओपिनियन या अपने फैसले लोगों की राय के मुताबिक नहीं करने। लोगों की राय तो एक बॉल के बाद बदल जाती है। एक छोटी सी गलती या आपके साथ कोई बुरा हो गया तो साथ ही लोगों की राय बदल जाती है। इमरान खान इन चीज़ों से कंट्रोल नहीं होता साबिर भाई। और ये आज जो कहते हैं ना, असल बात जिस पे मुझे तकलीफ है या मुझे जो बुरी लगती है बात, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट या एजेंसियां इमरान खान के ऊपर जो जुल्म कर रही हैं उसकी वजह सोशल मीडिया या जो बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स हैं उनका जो कहना है उसकी वजह से वो इमरान खान के ऊपर और उनकी बीवी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ये कर ये रहे हैं कि अपने जुल्म को, अपने जबर को जस्टिफाई करने का एक नया तरीका है कि हम ये जुल्म और ये जबर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा। अब मेरा सादा सवाल है कि जो इन्होंने कायदे आज़म के साथ किया उस वक्त किस वजह से किया?
جو فاطمہ جناح کے ساتھ کیا وہ کس وجہ سے کیا, جو لیاقت علی خان کے ساتھ کیا وہ کس وجہ سے کیا, جو باچا خان کے ساتھ ہوا وہ کس وجہ سے ہوا, جو ولی خان کے ساتھ ہوا وہ کس وجہ سے ہوا, اکبر بگٹی کا کون سا سوشل میڈیا تھا جس کی وجہ سے آپ تنگ آ گئے تھے, بینظیر بھٹو کا جو قتل ہوا وہ کون سا سوشل میڈیا تھا جو آپ تنگ آ گئے تھے. بھٹو پھانسی پہ چڑھ گیا, پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا, آپ نے 4 مرتبہ پاکستان پہ مارشل لا لگایا, آپ نے بار بار حکومتیں بنائی اور حکومتیں گرائیں. کیا یہ سارا کچھ آپ نے اس لیے کیا کہ سوشل میڈیا آپ کو اکسا رہا تھا؟ دیکھیں انہوں نے ہر دور میں صابر بھائی کوئی نہ کوئی ظلم اور جبر کی کہانی رقم کی ہے, لیکن جب انہوں نے ظلم کیا ہے اس کے جواز کے طور پہ کوئی نہ کوئی کور انہوں نے رکھا. کبھی مذہب کا کور رکھ لیا, کبھی قومی مفاد کا کور رکھ لیا, کبھی سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا دیا, کبھی جناب یونیفارم کے تقدس اور احترام کا نعرہ لگا دیا, کبھی حب الوطنی کا نعرہ لگا کے ملی نغمے لانچ کر دیے. تو کچھ نہ کچھ کور انہوں نے ہمیشہ اپنے سامنے رکھا. جناب یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم ظلم کر رہے ہیں. مجھے غصہ ان بے شرموں پہ آتا ہے, بلکہ بے شرم بھی ایک چھوٹا لفظ ہے, میں اس سے زیادہ بڑے لفظ بولتا نہیں ہوں, آن ایئر تو بالکل ہی نہیں بولتا. مجھے غصہ ان پہ آتا ہے جو لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہاں یار دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ کا ظلم اس لیے جسٹیفائڈ ہے, یا اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو عمران خان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, یا عدت والا کیس ہے, یا گھٹیا ترین جو حرکتیں 200 سے اوپر مقدمے کر دی ہیں, یہ سارا کچھ اس لیے جسٹیفائڈ ہے کہ ایک بندہ امریکہ میں بیٹھ کے یا کوئی بندی لندن میں بیٹھ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر رہی ہے. میں اس سے زیادہ بے شرمی والی بات, اس سے زیادہ گھٹیا بات ہو ہی نہیں سکتی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے کالم نگار جو باقاعدہ کالم لکھتے ہیں, میں آپ کو سہیل بڑائش صاحب ہیں, انصار عباسی صاحب ہیں, یار خدا کا نام لیجئے, آپ عمران خان پہ ہونے والے ظلم کو جسٹیفائی کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ فلاں جگہ میں بیٹھا ہوا ایک آدمی یہ بات کر رہا ہے اس لیے عمران خان پہ ظلم ہو رہا ہے. بھائی عمران خان نے اپنے منہ سے کہا کہ میں عاصم منیر کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکوں گا. عمران خان نے اپنے منہ سے کہا کہ میں ان کے سامنے نہیں جھکوں گا, مجھے ڈرا ہوا دیکھنا ان کا خواب رہ جائے گا. بھائی اس نے کہہ دیا, ہم نے رپورٹ کر دیا, اب وہ کہتے ہیں یہ رپورٹ بھی نہ کرو. بھئی کیوں رپورٹ نہ کریں؟ اگر تم رپورٹ نہیں کرتے تو ہم رپورٹ کر رہے ہیں, کرنے دو. یہ ہر دور کے ڈکٹیٹر کے سامنے جھکے, ہر دور کے ڈکٹیٹر کے انہوں نے جوتے پالش کیے, اور آج یہ بیانیہ بھی ان کا زبردوس ہو گیا, یہ فارغ ہے ان کا بیانیہ. لیکن نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ فارغ کیا, تو کیا وہ یوٹیوبرز کی وجہ سے کیا تھا؟ اور بے نظیر کو 2 دفعہ, بے نظیر بھٹو محترمہ کو 2 دفعہ کیا, گیلانی کو, محمد خان جنہیں جو حکومت برطرف ہوئی, گیلانی صاحب گھر گئے, یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ یوٹیوبرز کی وجہ سے گئے. ایک بات, دوسری بات ہے آئین جو توڑا گیا اس وقت بھی 26ویں 27ویں غیر آئینی ترمیم کی گئی, وہ ہماری وجہ سے توڑی گئی. یا یہ جو عدلیہ کا کباڑہ کیا وہ یوٹیوبرز کی وجہ سے کیا, یا بیرون ملک جو لوگ موجود بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے کیا. یہ اصل میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور ان کا کوئی بیانیہ بن نہیں پا رہا, اس لیے یہ سارے کا سارا الزام جو ہے وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی کے سر تھوپ دیا جائے. اور نہیں اصل بات پہ ہے نا صابر بھائی, اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی آرمی چیف بنتا ہے اسے سیاہ اور سفید کا مالک بننا ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ پورا ملک میں کنٹرول کروں گا, زیادہ تر یہی کرتے ہیں. بہت کم کوئی شاد و نادر آتا ہے جس کو تھوڑی انسانیت ہوتی ہے کہ نہیں یار چلنے دو, پاکستان ایک ملک ہے, ہم سب کا ملک ہے, سویلینز کا بھی اتنا ہی حق ہے تو چلنے دیتے ہیں. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایکسٹینشن ملنی چاہیے, میری نوکری لمبی چلنی چاہیے, میرے پاس اختیارات سارے کے سارے ہونے چاہیے, حکومت کیسے چلے گی, حکمران کیا کریں گے, کون سی وزارت کس کے پاس ہوگی, یہ فیصلے میں کروں گا. فارن پالیسی کیا ہوگی, داخلی پالیسی کیا ہوگی, دفاعی پالیسی کیا ہوگی, یہ سارے فیصلے میں کروں گا. ملک میں معیشت کیسے چلے گی, ملک میں تعلیم اور ہیلتھ کیسے چلے گی, کاروبار کیسے چلے گا, یہ فیصلے میں کروں گا. زراعت کیسے چلے گی, زراعت کیا. اب جب یہ فیصلوں کے بیچ میں جب پبلک آ جاتی ہے یا سویلینز آ جاتے ہیں تو اس سے تکلیف شروع ہوتی ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ یوٹیوبر آ گئے یا وطن کے دشمن آ گئے یا غدار وطن آ گئے یا کوئی باہر سے اٹھ کے آ گیا یا کوئی اندر سے اٹھ کے آ گیا, یہ مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے سسٹم پہ ایک ادارے نے قبضہ کیا اور ادارے کا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے. صابر بھائی میں سچ آپ کو بتاؤں, وہ بے شمار لوگ اس میں لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں, وہ ان کا قصور تو نہیں ہے نا, قصور تو ان لوگوں کا جو اپنا مفاد نکالتے ہیں اس میں. صحیح ہے, سب کو گندا کرتے ہیں, مفاد اپنا نکال لیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تک کتنے ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں جن کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا, یا کتنے آرمی چیف آئے, ہر وہ آرمی چیف تنقید کا نشانہ بنا ہے جو ڈکٹیٹر بنا. وہ جنرل ایوب, وہ یحییٰ خان, وہ جنرل ضیاء صاحب, وہ جنرل مشرف صاحب,
اس کے بعد جنرل باجوہ اور اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب. اس کی ریزن یہ ہے کیوں باقی کتنے آرمی چیف گزرے ہیں ان کا کوئی کیوں نہیں ذکر کرتا. جنرل وحید کاکڑ صاحب پہ کوئی تنقید کیوں نہیں کرتا. جنرل راحیل شریف پہ راحیل شریف کو ایکسٹینشن چاہیے تھی لیکن بچ کے نکل گئے. کیوں ان پہ جنرل کیانی نے ایکسٹینشن لی اس کے باوجود بچ کے نکل گئے. اور اس کے بعد آپ کے جنرل آصف نواز جنجوعہ ان پہ کوئی تنقید کیوں. کاکڑ صاحب ہیں. جنرل جہانگیر کرامت ان پہ تنقید کوئی کیوں نہیں کرتے. اتنے سارے آرمی چیف گئے ہیں کسی کا آج تک کس کو نام بھی نہیں پتا. اور جنرل قیم عارف تھے وہ ان سب کے. اور پھر یہ کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جو 4 اسٹار جرنیل ہوتے ہیں ان پہ کوئی تنقید کیوں نہیں کرتا. ایئر چیف اتنے گزرے ہیں ان پہ کوئی تنقید کیوں نہیں کرتا. نیول چیف گزرے ہیں ان پہ تنقید کیوں نہیں کرتا. صرف ایک ایڈمرل منصور الحق جو کرپشن میں پکڑا گیا اس پہ ہوتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آئین کو توڑے گا, جو ہائیبرڈ اور ہائیبرڈ پلس نظام قائم کرے گا, جو اپنی ڈومین سے نکلے گا اور جو پارلیمان کو مفلوج کرے گا, میڈیا کو قید کرے گا, عدلیہ کو کرے گا, اس پہ تنقید ہوگی. ابھی دا اکانومسٹ نے مضمون لکھا ہے نا بہت وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں. جی ہاں وہ سارے وہ پاکستان میں ہائیبرڈ نظام کو آہستہ آہستہ فوج کے کنٹرول کی طرف جھکا رہے ہیں. وہ سارے کا سارا اس نے کہا کہ جھکا دیا ہے. انہوں نے کہا مونچھوں والا آرمی چیف اور وہ یہ جھکا دیا ہے پورے سسٹم کو. اکانومسٹ وہ یہ کہتا ہے کہ جناب اس نے کہا کہ یہ سارے کا سارا جتنا بھی اسٹیج تیار کرتے ہیں وہ اپنے لیے تیار کرتے ہیں. ایران امریکہ مذاکرات کے پس منظر میں انہوں نے لکھا نا, انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں اپنے لیے اور کہ کوئی نہ کوئی ایسی اپنی ضرورت بنے. اور ایک اور بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ جو ملٹری ہے نا جی, ہمارے ملٹری لیڈرشپ آتی ہے, ہمارے جرنیل جو آتے ہیں آرمی چیف بنتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کو پرانی عادت ہے کہ جی عالمی شطرنج یا عالمی ضرورت بنا جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عالمی ضرورت بنے گی. یہ جو خواہش ہے ہمارا ہر آرمی چیف کوشش کرتا ہے کہ وہ امریکہ کی ضرورت, عالمی کیا امریکہ کی ضرورت, امریکہ کی ضرورت. ضیاء الحق نے پوری کوشش کی امریکہ کی ضرورت بن جائے. جنرل مشرف کا جیک پاٹ لگ گیا 9/11 کے بعد, وہ امریکہ کی ضرورت بن گئے. اس سے پہلے جو ہے وہ یحییٰ اور ایوب خان, انہوں نے پورا جھکاؤ جو ہے وہ امریکہ کی طرف رکھا. پھر ابھی آپ جنرل باجوہ کو دیکھیں تو انہوں نے رجیم چینج آپریشن کو آپ لے لیں یا باقی چیزوں کو لے لیں, وہ آپ جنرل باجوہ کا جھکاؤ بھی. وہ جنرل عاصم منیر پوری طرح سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ کی ضرورت بنے, اور امریکی صدر یہ بار بار کہتا ہے میرا فیوریٹ فیلڈ مارشل ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر ہم کمپیئر کریں نا جنرل ایوب خان صاحب, جنرل زیاد صاحب, جنرل مشرف صاحب, یحییٰ خان, اور ان کو اگر کمپیئر کریں ہم جنرل عاصم منیر صاحب سے, وہ ان کی کہیں زیادہ ضرورت تھی امریکہ کو اس وقت کہیں زیادہ ضرورت. آخری ہمارے سے پرویز, لیکن بعد میں وہ کیا بنے, ٹیشو پیپر. اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ وہ سارے تاریخ میں ٹیشو پیپر ہیں اور کچھ نہیں. اور ابھی تک عاصم منیر صاحب کی امریکہ کو اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ضرورت. جس دن ان کو اپنے اتحادی واپس مل جائیں گے چیزیں ان کی ٹھیک ہو جائیں گی. ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جناب عاصم منیر صاحب کو خاص طور پہ کہ جناب آپ زیادہ دور نہ جائیں, بلکہ قریب ترین پرویز مشرف صاحب کا. سر یہ پرویز مشرف صاحب کا طوطی بولتا تھا ہاں جی امریکن ایوانوں میں. پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے بہت نچلے لیول کے لوگوں سے پیغام بھجوانا شروع کر دیا, اور ڈائریکٹ پیغام یہ تھا کہ آپ الیکشن کے اندر یہ کریں گے اور یہ نہیں کریں گے, اور یہ والے معاملات میں یہ لوگ آ رہے ہیں ان کو آپ انگلی بھی نہیں لگائیں گے, اور ان چیزوں میں یہ رسپانسبلٹیز آپ کی ہوں گی. تو جتنا بد مزہ بعد میں جنرل پرویز مشرف صاحب ہوئے, آپ تو ان واقعات کے اس کو کور کر رہے تھے, آپ تو گواہ ہیں ان چیزوں کے. تو اس لیے یہ ایک وہ اکانومسٹ کا جو مضمون ہے وہ بالکل ایگزیکٹ, وہ پوری کی پوری پاکستان کی ریلیونسی بنی ہے. عاصم منیر کی ضرورت امریکہ کی بنے, لیکن وہ لیول نہیں ہے, وہ لیول ابھی تک نہیں ہے. کیونکہ یہ تھا اگر ٹرافی مل جاتی, ایران کی ٹرافی اگر ان کو مل جاتی, یا تو یورینیم اٹھا کے بکسا پورا ٹرمپ کے حوالے کر کے آ جائیں. اور پھر اگلی بات ہے, ایک اور بحث شروع ہو گئی ہے, اور یہ بھی عالمی ذرائع ابلاغ میں. وہ کہتے ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کس نے یہ کہا کہ جناب آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کس نے یہ کہا کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنی ٹیم بھیج دیں, اور یہاں پہ مذاکرات کے لیے اسٹیج تیار کیا گیا. کیونکہ ایران کو تو پتہ ہی نہیں تھا, اور 2 ہفتے تو پاکستان بند رکھا. ان کے 6 جہاز آ گئے, ان کے لاجسٹکس آ گئی, ان کی سیکورٹی کے لوگ آ گئے, اور ریڈ زون میں جوائنٹ سیکورٹی آ گئی. 2 5 اسٹار ہوٹل آپ نے بند کر دیے, مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں کر لیے. عالمی میڈیا آ گیا. کس نے یہ کہا تھا, اب اس پہ بات ہو رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس بندے کا پتہ کروائیں
جس نے یہ مس لیڈ کیا اور مس گائیڈ کیا. اب نا ایران سے ان کی جو سیکنڈ ٹیئر ہے لیڈرشپ کی, وہاں سے کچھ سٹیٹمنٹ بھی آنا شروع ہو گئے اور وہ اعتراض بھی کرنا شروع ہو گئے کہ پاکستان ثالثی تو کر رہا ہے لیکن ہمیں کچھ اعتراضات ہیں. ان کی ایک پارلیمنٹیرین ہے اور ان کے ترجمان ہیں جو ڈیفنس کمیٹیز اور یہ وہ ساری ان کی بڑی اہم جگہوں سے انہوں نے وہ ترجمانی کرتے ہیں. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, انگریزی میں انہوں نے لکھا. صابر بھائی انہوں نے, میں نے یہ ویلاگ میں ذکر بھی کیا, ان کا سٹیٹمنٹ پڑھ کے بھی سنایا. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ثالث کیسے ہو سکتا ہے, ہمیں پرابلم ہو رہی ہے اس میں, کیونکہ پاکستان کسی جگہ پہ بھی امریکہ کی ہوئی وعدہ خلافی کا ذکر نہیں کرتا. وہ کہہ رہے ہیں جھکاؤ ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ پاکستان کا امریکہ کی طرف ہے, اور جب بھی امریکہ کوئی کمٹمنٹ دیتا ہے بعد میں وہ اس کمٹمنٹ سے مکر جاتا ہے. یعنی جنگ بندی امریکہ کے کہنے پہ ہوئی اور جن چیزوں کی بنیاد پہ ہوئی امریکہ ان سے مکر گیا. اب بطور ثالث پاکستان کو کہنا چاہیے جناب کہ یہ دو فریقین کی میں ثالثی کر رہا تھا, یہاں پہ اس فریق نے یہ کام کیا ہے, لیکن پاکستان کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ پاکستان کسی بھی لمحے, امریکہ اگر وعدے کرتا ہے 10 اور 10 کے 10 توڑ دیتا ہے, اور امریکہ کے مقابلے میں ایران 5 وعدے کرتا ہے اور 5 میں سے 1 توڑ دیتا ہے, تو میں آپ کو ایک کامن سینس کی بات بتاؤں کہ پاکستان امریکہ کے ایک وعدہ خلافی کے اوپر بھی کبھی آواز نہیں اٹھائے گا. جبکہ اگر امریکہ نے کہہ دیا تو ایران کی ایک وعدہ خلافی کو پاکستان جو ہے وہ بڑا بڑھا چڑھا کے اس کو اٹھائے گا. یہ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو, یہ پاکستان کی مجبوری بھی ہے, پاکستان یہاں پہ پھنسا ہوا بھی ہے, لیکن اب ایران کی طرف سے بھی اس قسم کے چھوٹے چھوٹے بیانات وہ آنا شروع ہو گئے. اس کی وجہ نا دیکھیں, امریکہ جو ہے نا, امریکہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کی خارجہ پالیسی اتنی روتھلیس ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ زیاد صاحب کو انہوں نے, میں صرف پاکستان کی بات, باقی عالمی سطح پہ بھی لے لیں, کہ وہ تمام حکمران جو بالکل ان کے بغل بچہ بن کے رہے, بالکل سبارڈینیٹ بن کے رہے, لیکن جیسے ہی ان کی ضرورت ختم ہوئی, استعمال ختم ہوا, اس کے بعد انہوں نے اٹھا کے وہ دور پھینکا. اچھا صابر بھی ایک ریکارڈ ہے ان کا, وہ صرف اٹھا کے دور نہیں پھینکتے یا اپنے سے دور نہیں کرتے, وہ اس کو ختم کرتے ہیں. یعنی وہ جس ہتھیار کو بناتے ہیں اس کو تلف کرتے ہیں بعد میں. یہ امریکن ریکارڈ ہے. امریکنز نے جس شخص کو بھی اپنا ہتھیار بنایا, اس ہتھیار کو امریکنز نے تلف بھی خود کیا. جو کچھ افغانستان کے اندر تھا, آپ دیکھ لینا کدھر گئے وہ افغانستان کے اندر وہ سارے لوگ جن کو ہتھیار بنا کے امریکہ نے استعمال کیا. آج آپ کو وہ کہیں پوری لاٹ نظر نہیں آتی, بلکہ ان کو امریکہ نے ایک طریقے سے ڈیڈ کر کے چھوڑا ہے. سر دیکھیں, افغان جہاد وہ پاکستان کی ساری فوجی قیادت C-130 میں شہید ہو گئے. جن لوگوں کو استعمال کیا وہ سارے لوگ مارے گئے. اس کے بعد یہ اعجاز الحق صاحب آج تک کہتے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب کا جو قتل ہوا, ضیاء الحق صاحب کا جو ہے وہ کہتے ہیں آج تک ہمیں انویسٹیگیشن کا نہیں بتایا گیا. تو اس لیے دوسرا, آپ صدر صدام کو لے لیں, ایران کے ساتھ ان کی 8 سال استعمال کیا اور اس کے بعد ٹرینڈ کیا, سارا کچھ کیا, اور اس کے بعد ان کو تلف کیا. ہاں, پھانسی دے دی. اسامہ بن لادن جو ہے یہ امریکہ کے بہت خاص آدمی تھے ایک دور میں, VVIP جی, VVIP کمال ان کا آدمی تھا, لیکن ایک دور کے بعد انہوں نے خود تلف کیا. تو ہر وہ شخص, چاہے وہ کوئی ملٹری ڈکٹیٹر ہے, چاہے وہ کوئی لیڈر ہے, چاہے وہ کوئی فائٹر ہے, اس کو امریکہ استعمال کرتا ہے, اور اینڈ میں امریکہ کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ اس کو تلف بھی خود کرتا ہے. تو اس لیے جناب یہ ساری تاریخ ہے, اور ان تاریخی حقائق سے جو ہے وہ واقف ہونا چاہیے آپ سب کو. تو معاملہ یہی ہے کہ اگر تو آپ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, پاکستان کے آئین کے ساتھ وفادار ہیں, پاکستان کے سسٹم سے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے. آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جب آپ جاب نہیں ہوگی آپ کی, اس کے بعد بھی آپ کی عزت رہے گی. لیکن اگر آپ کا سارا جو ہے وہ سربسجود آپ کہیں اور ہوں گے تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں. صابر بھائی وہ وفاداری کی بات ہو رہی تھی, تو طاہر اشرفی صاحب آئے ہوئے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس پہ نا, یہ اس بات کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں اور اگلی گفتگو شروع کرتے ہیں کچھ اور موضوعات پہ. تو اجازت دیجیے ناظرین.